बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, क्या इंतखाबात हो रहे हैं या इंतखाबात होने जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो अभी तक सवाल है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से अभी तक इस इलेक्शन के मामले को उलझा के रखा हुआ है। अब अगर हम PMLN की बॉडी लैंग्वेज देखें, अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बॉडी लैंग्वेज देखें, अगर हम मौलाना फजलुर रहमान की बॉडी लैंग्वेज देखें, यानी ओवरऑल जो पार्टीज जो पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा हैं उनको देखें, तो फिर ऐसा लगता है कि फिल वक्त इंतखाबात नहीं हो रहे। अब ये इंतखाबात कब होंगे, किस तरह होंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या कर रही है, और PTI का जो मामला है, जो आज शाम को एक बात चली थी कि इसको नवाज शरीफ अपना इमरान खान को स्लो पॉइजनिंग हो रही है, तो उस हवाले से उस वकील का मेरे ख्याल में सॉफ्टवेयर थोड़ा सा अपडेट हो गया है, और सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद उन्होंने क्या फरमाया है वो भी हम आपको बताएंगे, और बताएंगे कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और के मतलब रहनुमा आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी क्या कर रहे हैं, और PMLN का जो आज इजलास हुआ है उसमें भी क्या हुआ है। तो इन तमाम उमूर पर हम आज के व्लॉग में डिस्कस करेंगे। इसलिए आपसे इल्तमास है कि अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप तक बर वक्त मेरे व्लॉग्स पहुंचते रहें। नाज़रीन, इस वक्त जो PMLN का जो बिहेवियर है, यानी अगर हम उसको देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे अभी ठंड प्रोग्राम है। यानी आज जो PMLN का इजलास हुआ है उसमें ये कहा गया है, जो ज़राए की तरफ से ये चीज़ें सामने आई हैं, वो ये है कि मुस्लिम लीग नून का अहम इजलास में नवाज शरीफ के मुल्क के चारों सूबों के दौरे का फैसला किया जा चुका है, और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया और अहम फैसले किए गए। इजलास में फैसला किया गया कि नवाज शरीफ चारों सूबों के दौरे करेंगे और टिकटों की तकसीम के लिए पार्लिमानी बोर्ड की निगरानी भी खुद करेंगे। नवाज शरीफ 10 नवंबर से मुल्क भर में दौरों का आगाज करेंगे, और नवाज शरीफ ने इजलास से खिताब में कहा कि अगर अल्लाह ने फिर से इक़्तिदार दिया तो इंसाफ के इदारों को मजबूत करेंगे। यानी नवाज शरीफ का इस वक्त जो पहला हदफ है वो जुडिशरी है, अदलिया है, यानी उनको उनके औकात में लाने की जो प्लानिंग है वो है। अब इस मौके पर उन्होंने कहा कि जो है वो दूसरी जानिब सेनेटर इरफान सिद्दीकी को मुस्लिम लीग नून के मंशूर कमेटी का सरबराह मुकर्रर किया गया है, और रायविंड में मुनक्किदा इजलास में इरफान सिद्दीकी को पार्टी की मंशूर मुरतब करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। नवाज शरीफ ने हिदायत की कि ये मंशूर अवामी मसाइल और दौरे जदीद के तकाज़ों के मुताबिक होना चाहिए, और मंशूर में इंसाफ के निज़ाम में अहम और बुनियादी इस्लाहात तजवीज़ की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस्लाहात तजवीज़ की जाएं ताकि आम आदमी को सस्ता और फौरी और बेलाग इंसाफ मिल सके। तो नाज़रीन, इससे अंदाज़ा होता है कि नवाज शरीफ का जो इस वक्त मेन टारगेट है, या उनका जो अहम जो उनका निगाह है वो है निज़ाम अदल पे, कि निज़ाम अदल को कैसे ठीक करना है। क्योंकि इस वक्त निज़ाम अदल सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के हद तक तो अभी एक बेहतरी का आगाज़ हो चुका है। जिस तरह आपको पता है कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक्टिव कर दिया है, एक इजलास हो चुका है, दूसरा होने वाला है। जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी को नोटिस जारी हो चुका है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर को जो है वो उनकी एक बहुत बड़ी संगीन करप्शन की शिकायत पर मुश्तमिल एक पलंदा पहुंचा है। अब देखना यह है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में क्या होता है, और जो रेफरेंस वहाँ पर दाखिल किया गया है आया उसके साथ सबूत हैं भी या नहीं है। यानी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की यानी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी मनकूला और गैर मनकूला, मेरे ख्याल में यही कहते हैं, मुतारिक या गैर मुतारिक प्रॉपर्टी के तमाम डिटेल्स दिए गए हैं, और बेनामी जायदादों की तफसील भी उसमें शामिल की गई है। अब जब सुप्रीम कोर्ट का ये मामला है तो फिर हाई कोर्ट्स में जिस तरह हो रहा है, या जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट में मामला चलाए जा रहे हैं, यानी चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब जिस तरह मामला को चला रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे, इंसाफ तो नहीं हो रहा। अलबत्ता मैं कुछ और कहूँगा तो बहुत बुरा लगेगा, लेकिन इंसाफ की मंजी ठोकी जा रही है, बस ये समझ लें। तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ शिकायत की गई है उनमें तो बाकायदा तफसील दिए गए हैं
کہ ان کے پاس کتنے وکیل ہیں اور کتنے وکیلوں کے جو کیسز ان کے پاس آئے، کتنے وکیلوں کے کیسز انہوں نے اپنے پاس لگوائے، اور کتنے کیسز میں اپنی ہی جو ان کے لائر فرم تھی ان کو انہوں نے پروفٹ دیا یا ان کو انہوں نے ان کے حق میں فیصلہ دیا۔ یہ بہت حیران کن اور چونکا دینے والا ایک کیس ہے۔ اب اگر جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے آئندہ اجلاس میں یہ معاملہ ٹیک اپ ہوتا ہے تو یقیناً چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی نوٹس جاری ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اس سے ہٹ کر اگر ہم بات کریں تو ظاہر ہے کہ نواز شریف کے پاس اگر وہ جلسے کرتے ہیں، فی الحال جلسوں کا تو فی الحال کوئی پلان نہیں ہے، کیونکہ جلسوں کے لیے ان کے پاس ایک منشور کا ہونا ضروری ہے، اور بغیر منشور کے وہ عوام کے پاس کیا لے کر جائیں گے؟ کیا بتائیں گے ان کو کہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا عدالتی اصلاحات کی بات کریں گے، یا یہ بتائیں گے کہ میں نے جو ہے وہ فلاں روڈ بنائی تھی، فلاں سڑک بنائی تھی، فلاں موٹر وے بنائی تھی؟ یہ تو نہیں ہوگا نا۔ تقاضے دور جدید کے تقاضوں کے مطابق چیزیں ہونی چاہیے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے کیا ہوگا؟ تو بہت ساری چیزیں ہیں جن پر ڈسکس ہونا ہے۔ تو بہرحال اس سے ہٹ کر یعنی پی ایم ایل این کی جو باڈی لینگویج ہے وہ، اور پھر ہم اگر آئیں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف، تو اس وقت جہاں آصف زرداری کو لاہور میں ہونا چاہیے، اور اس وقت جہاں بلاول بھٹو زرداری کو اسلام آباد، پشاور یا کوئٹہ میں ہونا چاہیے، وہ کراچی میں ہے، اور آصف زرداری نواب شاہ میں ہے۔ اور گزشتہ روز جو باپ پارٹی کے جام کمال اور نوابزادہ عامر مکسی نے بلاول بھٹو سے تفصیلی ملاقات کی۔ اب اس میں بظاہر تو یہ کہا گیا کہ ملک کے جو موجودہ صورتحال ہے ان پر بات کی گئی، تاہم ذرائع کا کہنا ہے کہ جام کمال اور نوابزادہ عامر مکسی یہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کرنے والے ہیں۔ اب آج کریں، کل کریں، کب کریں، یہ ان پر منحصر ہے۔ دوسری طرف آصف زرداری نے جو وہ نواب شاہ میں مختلف جو ہے وہ مکاتب فکر کے لوگوں سے اور بزنس مین کی بزنس کمیونٹی سے، اور ان کے جو اپنے ووٹر ہیں، ان کے جو اپنے حلقے کے ٹکٹ ہولڈرز یا یوں کہہ لیں، یا پھر جو امیدواران ہیں، ان سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ تصاویر اس وقت آپ کی اسکرین پر چل رہی ہیں۔ تو میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جو باڈی لینگویج ہے اس سے بھی کچھ ایسا محسوس نہیں ہو رہا کہ کچھ بہت بڑا ہونے جا رہا ہے۔ بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ اس کو دیکھ کر اور الیکشن کمیشن کے بیہیویئر کو دیکھ کر فی الوقت تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ الیکشن اب بھی شاید چند ماہ کے لیے التوا کا شکار ہو جائیں۔ یہ ممکن ہے، یہ ممکنات میں شامل ہے، یہ ناممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ پاکستان ہے اور یہاں کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین اگر ہم دیکھیں تو مولانا فضل الرحمان نے سندھ میں تو ایک لانگ مارچ شروع کر دیا ہے۔ آج ان کا لانگ مارچ حیدرآباد میں پہنچا، اور نواز شریف کی کاپی کرتے ہوئے جو راشد محمود سمرو صاحب ہیں، جو مغروری میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے اور بد زبانی میں بھی ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، تو راشد محمود صاحب نے بھی ہاتھ میں کبوتر بٹھایا اور پھر دنیا کو دکھایا کہ دیکھیں ہم امن پسند لوگ ہیں۔ کبوتر اڑ اڑ کے ہمارے ہاتھوں پہ آتے ہیں، بس کبوتر کو شاید میرے خیال میں کچھ نہیں کہتا، راشد سمرو صاحب ناراض ہو جائیں گے۔ تو بہرحال راشد سمرو صاحب میں اور ان کے جو والد صاحب تھے ان میں دن اور رات کا فرق ہے، رویوں میں دن اور رات کا فرق ہے، ان کے بات چیت میں، ان کے گفتگو میں، ان کے گفتار میں، ان کے افکار میں دن اور رات کا فرق ہے، یہ ایک طے ہے۔ تو بہرحال اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو جے یو آئی فے خاموش ہے۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو پی ٹی آئی جو ہے وہ الیکشن کے حوالے سے صرف مطالبات کی حد تک ہے اور سیاسی رابطے بحال کرنے کی کوشش میں ہے، اور آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچانک سے ایک میڈیا پر طوفان برپا ہو گیا، اور اس طوفان میں جو پی ٹی آئی کے عمران خان کے جو وکیل تھے انہوں نے جو باتیں کی وہ اپنے آپ میں حیران کن تھی۔ ابتدائی طور پر انہوں نے کہا کہ جی نواز شریف عمران خان نے خود کہا ہے کہ ISI سلو پوائزننگ کر رہی ہے، میرے جوتوں میں سلو پوائزننگ، جوتوں کے ذریعے سلو پوائزننگ ہو رہی ہے، میرے کھانے کے ذریعے سلو پوائزننگ ہو رہی ہے، اور یہ ISI کر رہی ہے۔ لیکن پھر بعد میں جب سافٹ ویئر ان کا اپڈیٹ ہوا تو پھر انہوں نے کیا کہا، ذرا ملاحظہ فرما لیں۔ ہم بخلا کی بالکل بات ہوئی
اور اس میں انہوں نے 4-5 دفعہ یہ سلو پوائزننگ کی بات کی، جو مجھے سمجھنے میں تھوڑی سی غلطی لگی۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے سلو پوائزننگ دی جا سکتی ہے اور اس کی کوشش بھی ہو رہی ہے، یہ بات تھی جس کا انہوں نے خطرے کا اظہار کیا ہے۔ لہٰذا میں اپنی اسٹیٹمنٹ کو وہ درست کر رہا ہوں کہ وہ پہلے یہ میں نے کہا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے سلو پوائزننگ دے رہے ہیں، لیکن انہوں نے یہ کہا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو لہٰذا میرے اس بیان کو اس طرح لیا جائے۔ جی جناب، یہ سن لیں۔ خان صاحب کی اور شاہ القی صاحب ہوئی ہے وہ بڑی اہم ہے۔ آج خان صاحب نے ہم سب وکلا کو بتا دیا ہے کہ ان کو سلو پوائزننگ ہو رہی ہے، ان پہ پہلے 2 دفعہ حملہ ہو چکا ہے۔ یہ پوری قوم کو میں اپنی طرف سے میسج دے رہا ہوں کہ آج وکلا کے درمیان خان صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ میرے ساتھ سلو پوائزننگ ہو رہی ہے، مجھے گھر کا کھانا نہیں دیا جا رہا، من مانی کر رہی ہے، ISI کر رہی ہے۔ عدالت نے میں نے گزارش کی تھی کہ جناب ہم اپنے سائل سے جو کیس کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ اوپن یہ ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ، انتہائی سیکرٹ، تمام معاملات میں تو سیکرٹ، ہم ڈاکومنٹ نہیں دینے، یہ سیکرٹ ہیں، ہمیں ہائی کورٹ تک ڈاکومنٹ نہیں ملے، ہم گئے ہیں کیونکہ یہ سیکرٹ میٹر ہے۔ سیکرٹ میٹر ہونے کی وجہ سے ہم کچھ نہیں دیں گے، لیکن ہم نے کہا کہ اگر یہ سیکرٹ میٹر ہے تو ہم اپنے کلائنٹ سے سیکرٹ خان صاحب کی اور شاہ القی صاحب جی جناب، اب آپ پہلے کس دھڑلے سے کہہ رہے تھے کہ سلو پوائزننگ ہو رہی ہے، ISI کر رہی ہے، لیکن اس کے بعد میرے خیال میں شاید ان کا سافٹ ویئر تھوڑا سا اپڈیٹ ہوا، یعنی ان کے اس اعلان کے بعد ادھر جو ہے وہ PTI کی جو کور کمیٹی ہے اس کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا کہ عمران خان کو جو سلو پوائزننگ ہو رہی ہے اور ان کی زندگی کو خطرہ لاحق ہے، کور کمیٹی کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا ہے اور وہ تھوڑی دیر کے بعد ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو بھی فائنل ہوگا ہم آپ کو بتائیں گے۔ اب جو انہوں نے بعد میں اعلامیہ جاری کیا اس میں نہ تو کسی سلو پوائزننگ کا ذکر تھا، صرف یہ تھا کہ عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے۔ تو زندگی تو سب کی ہے اور سب کی زندگی کو خطرہ ہے، کون ہے جس کی زندگی کو خطرہ نہیں ہے؟ ہر وقت ہر پل رسک تو لائف میں ہے ہی ہے۔ تو بہرحال اب عمران خان نازک ہے، چہیتا ہے، لاڈلا رہا ہے، اب ظاہر ہے ان کو تکلیف ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ان کے لیے جیل کی دیواریں توڑی جاتی ہیں، ان کو جو ہے وہ بکرے کا گوشت دیسی گھی میں پکا کے دیا جاتا ہے، دیسی مرغیوں کا گوشت دیسی گھی میں پکا کے دیا جاتا ہے، دیسی انڈے دیسی گھی میں، دیسی پراٹھے دیسی گھی میں، یعنی خان صاحب جیسے اپنے سسرال میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنی عیاشی ہے، لیکن اس کے باوجود جیل خود کو ضرور محسوس کرواتی ہے، بھلے دیوار توڑ کے اور ان کے جو بیرک ہے اس کو بڑا کر دیا جائے، لیکن جیل ہے۔ جس آدمی کو بک بک کرنے کی عادت ہو، جس آدمی کو جو ہے وہ بیٹھ کر دن میں 2 ولاگ کرنے کی عادت ہو، تو وہ شخص کہاں باز آ سکتا ہے؟ اس کی خاموشی اس کے لیے بہت بڑی مصیبت ہوگی۔ تو بہرحال ہماری دعائیں عمران خان کے لیے ہیں، کیونکہ عمران خان اس پولیٹیکل سسٹم کا حصہ ہے اور ان کو اس پولیٹیکل سسٹم میں رہنا چاہیے۔ جس طرح آج وزیر اعظم نے کہا کہ جو PTI ہے ان کا جو معاملہ ہے، ان کو الیکشن سے ہم باہر نہیں کر رہے، ان کو ہم لیول پلینگ فیلڈ دیں گے اور وہ الیکشن میں حصہ لیں گے اور ان کا انتخابی نشان بھی وہی ہوگا، اور یہ بہت اچھا جیسچر ہے اور اس کی تعریف کی جانی چاہیے اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔